बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफ़ाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं जनाब। पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में ख़बरें, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट ख़बर है वो है ईरान पर हमला हुआ है और इसराइल ने किया है, और बहुत ही खौफनाक हमला। इसके बारे में आपके साथ कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करना है जनाब। सूरत हाल काफ़ी गंभीर, और इससे ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में पहले भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। क्यों अब तक की मैं ज़रा थोड़ी सी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं पहले, उसके बाद ज़रा कुछ मज़ीद इसमें ख़बरें आपको करेंगे कि इस हमले में बेसिकली ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम है, जौहरी तनसीबात हैं, जो जौहरी और फ़ौजी अहदाफ हैं, उनको निशाना बनाया गया है, एटमी अहदाफ को। और पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी जो हैं वो हलाक हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं इस हमले में। और इससे पहले भी, और पहले ये खबर आ रही थी कि शायद ईरान के आर्मी चीफ जो हैं, फ़ौज के सरबराह, उनको भी निशाना बनाया गया है, उनकी भी हलाकत की, शहादत की खबरें आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जो सरकारी तौर पे इस बात की तस्दीक कर दी गई है ईरान की तरफ से कि इस इसराइली हमले में जो है उनके पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैनी जो हैं, वो हुसैन सलामी, वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और उनके जो फ़ौज के सरबराह हैं वो महफूज हैं, और इस वक्त वो मौजूद हैं जी जंग के ऑपरेशन रूम में, और वहाँ पे ये सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, और जवाबी हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये एक गैर मामूली वाक़या हुआ जी, क्योंकि पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले कल 12 जून को, यानी कि आज 13 है तो कल 12 जून को जौहरी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई थी, और उसमें ईरान ने ऐलान किया गया था, जवाबन ईरान ने कहा था कि हम महफूज मुकाम पर यूरेनियम अफजूदगी का नया मरकज़ खोलने का उन्होंने कल ऐलान कर दिया था। और जौहरी तवानाई और यूरेनियम अफजूदगी के आलमी इदारा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, जो कि सारी चीज़ों को देखता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। तो उसने अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की तरफ से ईरान के खिलाफ कि पेश की गई करारदाद की मंजूरी देते हुए कहा था कि ईरान जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद नहीं कर रहा, और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका की जानिब से पेश की जाने वाली इस करारदाद को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर किया था, और जिनमें 19 सरकार ने इसकी हमायत में, 3 ने मुखालफत की, 11 ममालिक ने गैर जानिबदारी इख्तियार की, और जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। और इस तरीके से सिर्फ 24 घंटे गुजरने के बाद ही, 24 घंटे के अंदर अंदर इस करारदाद की मंजूरी में के बाद इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस दौरान ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी चल रहे थे, बातचीत भी चल रही थी, लेकिन लगता यही है कि वो मुज़ाकरात, वो बातचीत जो है वो तोड़ नहीं चढ़ सकी और नाकाम हो गई। और जो करारदाद मंजूर की गई, पहले मैं ज़रा उसके बारे में बताता हूँ ताकि उसके बाद फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जो करारदाद मंजूर की गई जी जुमेरात के रोज़, यानी कि कल, उसमें कहा गया था कि ईरान ने जौहरी अदम फैलाव का जो वादा किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी से, IAEA से, उसकी खिलाफ वर्जी की है, और वादों की खिलाफ वर्जी की, वादों की पासदारी नहीं की। और ईरान के पास जो ईरान ऐलानात थे, जो जो खबरें थीं, जो इंफॉर्मेशंस थीं IAEA के पास और अमेरिका के पास और इसराइल के पास, कि ईरान जो है उसके पास इतनी यूरेनियम मौजूद है उस क्लास की कि 9 जो है वो जौहरी हथियार, 9 जो हैं वो बना सकता है, 9 की तादाद में। लिहाजा इसलिए किसी किस्म का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। करारदाद के मतन में ये कहा गया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऐलान करता है कि सन 2019 से ईरान में मुतअद्दिद खुफिया मुकामात पर गैर एलानिया जौहरी सरगर्मियों के बारे में एजेंसी के साथ मुकम्मल और बरवक्त ताउन फराहम नहीं किया गया। और
اس لیے ایران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور متعدد ناکامیاں بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ حفاظتی معاہدے کے تحت ذمہ داریوں کی عدم تعمیل ہے۔ قرارداد میں ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے بارے میں بھی گہری تشویش کا اظہار کیا گیا، جسے جوہری ہتھیار بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ صرف چند گھنٹے کے بعد ہی، یعنی کہ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اس قرارداد کو، اور ایران پر اسرائیل نے نیا محاذ کھول دیا اور حملہ آور ہو گیا۔ اس طریقے سے جی یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت چل رہی ہے، اور تہران کو نشانہ بنایا گیا، جو اپنے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران جو ہے وہ دھماکوں سے تہران گونج اٹھا۔ جو اس سے پہلے جی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ یہ خبریں بہت پہلے آنا شروع ہو گئی تھیں، اور میں ایران جو ہے وہ کیوں اس کو نہیں کر سکا، اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکا، یہ از خود ایک سوال ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جی نیتن یاہو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آپریشن رائزنگ لائن کے تحت ایران کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، کیونکہ ایران یورینیم کی افزودگی کے بعد آج اتنا مواد تیار کر لیا ہے جس سے 9 ایٹم بم بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے پاس کنفرم انفارمیشن تھی، امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، مغربی دنیا کے پاس، کہ ایران کے پاس اتنی یورینیم موجود ہے کہ جس سے وہ 9 ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ لہٰذا نیتن یاہو نے کہا کہ ایران اب چند مہینوں میں یہ ایٹم بم تیار کر سکتا ہے، جس سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ آپریشن رائزنگ لائن میں ان خطرات کے مکمل خاتمے تک یہ جاری رہے گا، کیونکہ اسرائیل پہلے بھی واضح کر چکا ہے کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس جوہری طاقت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جس کا سادہ ترجمہ اگر یہ کیا جائے سادہ زبان میں، کہ اسرائیل اور امریکہ کے بقول ایران کے پاس جوہری طاقت موجود ہے، اور جوہری طاقت حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور 9 ایٹم بم جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، اس کے پاس اتنا مواد موجود ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس حملے میں اسی کو نشانہ بنایا گیا ہو جہاں پہ یہ مواد موجود تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ وہی سائٹ جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف حملے ہوئے ہیں، اور ایران نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا کہ متبادل جگہ پہ ہم اپنا یورینیم افزود کرنے کا جو پروسیس ہے، مواد ہے، یہ ہم کہیں شفٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ IAEA کی جو رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی اس کا مطلب یہی ہوا کہ خفیہ مقامات پہ ایران یہ کام کر رہا ہے، اور ایران جوہری طاقت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ایران کے پاس یہ جوہری طاقت ہے تو ایران مسلم امہ میں دوسرا ملک ہوگا، اور پہلا شیعہ ملک ہوگا جس کے پاس جوہری طاقت ہوگی۔ تو یہ ایک از خود بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے جی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کہا کہ فضائی حملوں میں ایران کے یورینیم افزود کرنے والی سائٹس، بیلسٹک میزائل بنانے والی سائٹس کے ساتھ جوہری و فوجی تنصیبات سمیت ایٹم بم بنانے والے سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور نیتن یاہو نے ایرانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری لڑائی آپ سے نہیں بلکہ آپ پر 46 سال سے مسلط آمریت سے ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آمریت سے آپ کی آزادی کا دن بھی بہت قریب ہے، جس کے بعد اسرائیل اور ایران کی عوام میں دوستی دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ یعنی وہ عوام کو ابھار رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران کے عوام جو ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم کی زیادہ بات سنیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور بلکہ وہ احمقوں کی جہنم میں رہتے ہیں کہ وہ جو یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایران کے عوام ان کی بات سنیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کرتے ہوئے ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ اسرائیل میں اس وقت ہنگامی حالت ہے کیونکہ ایران جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو جوابی حملے ہوں گے وہ اسرائیل کے لیے بھیانک اور خوفناک ہوں گے۔ یہ ایران نے
کر دیا ہے اعلان جی، کیونکہ آگے میں بڑھتا ہوں پہلے ذرا اسرائیل والی سائڈ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ زیادہ اس وقت ان کو ایک ایج حاصل ہے جی کہ انہوں نے حملے کیے ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہاں سے بہت ساری خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے جی بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہماری فضائیہ نے ایران کی درجنوں ایٹمی اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، کیونکہ یورینیم کی مسلسل افزودگی کے نتیجے میں ایران آج ایٹمی ہتھیار بنانے کے جتنا قریب پہنچ چکا ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا مطلب ہے بار بار جو کہ خبر آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری طاقت بننے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جوہری طاقت بننے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر ایران کے پاس جوہری طاقت آ گئی، ایٹم بم آ گیا، تو پھر یقیناً یہ ایک بہت ہی خوفناک جو ہے وہ ہوگا اسرائیل کے لیے خاص طور پہ، اور امریکہ کے لیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بار بار ان کو چیلنج کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری جی فوری جو پریس ریلیز میں اگلی بات امریکہ کیا کہتا ہے یہ بات بھی ذرا سن لیے، کیونکہ بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ پریس ریلیز وائٹ ہاؤس سے جاری ہوئی ہے، اور وائٹ ہاؤس میں جو بیان میں کہا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ ہے، اور امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ نے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے کوسوں۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ ہے اور امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ کی ترجیح خطے میں موجود امریکی فورسز کا تحفظ ہے، اس لیے ایران کو خطے میں امریکی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اس حملے کے بعد کی صورتحال پر خطے کے دیگر لیڈران سے رابطے میں ہیں، یعنی اس حملے سے پہلے یقیناً امریکہ کو تو معلوم تھا ہی، اور کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ظاہر ہے اسرائیل امریکہ کی مرضی کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کوئی قدم اٹھائے، اور اس لیے امریکی کیونکہ ایران نے ابھی کل ہی کہا تھا کہ اگر اسرائیل کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو ایران جو ہے وہ امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ تو اس لیے کہ امریکی وزیر خارجہ کا جو بیان ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ پہ یہ چیز لائیں گے جی بھائی یہ اسرائیل کا اپنا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، آپ جانیں، اور اسرائیل اور ایران آپس میں جو مرضی کریں، لیکن ہمارے ٹھکانوں کو یا ہماری تنصیبات کو ایران جو ہے وہ نشانہ نہ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس بیان کے جاری کرنے کا۔ امریکہ کی ترجیح خطے میں موجود امریکی فورسز کا تحفظ ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیلی حملوں کے جواب میں ہم پہ حملے کیے یا ہمارے فوجی اڈوں پہ حملے کیے تو پھر اس کا تحفظ جو ہے وہ ہماری ترجیح ہے، اس لیے ایران کو خطے میں امریکی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو خطے میں امریکی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ اس حملے کے بعد کی صورتحال پر خطے کے دیگر لیڈران سے رابطے میں ہے، یعنی سعودی عرب، یعنی UAE، اور ان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے یقیناً۔ اور میں آتا ہوں جی پاکستان کے طرف بھی، اور اس کے بعد ہے جی غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جی مشرق وسطی میں انتہائی کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی امریکہ میں موجودگی کے باعث قیاس آرائیاں بھی جنم لے رہی ہیں، اور غیر ملکی جریدے مسلم مرر کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ تناؤ اور حملے کے غالب امکانات کے دوران فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو امریکہ کی فوجی تقریبات میں مدعو کیے جانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے۔ طویل بارڈر ہونے کے باعث ایران اور پاکستان کے متعدد مفادات مشترک ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان امریکہ پر بہت انحصار کرتا ہے جی۔ ٹرمپ انتظامیہ عالمی مالیاتی اداروں سے قرض کے حصول کے لیے بھی پاکستان کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ ان حقائق سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی میں پاکستان آن بورڈ ہو سکتا ہے۔